साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का लाखा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम मुसलमानों को जुमा का मुबारक दिन अता फरमाया और जुमा की नमाज अदा करने से पहले चंद बातें कुरान व हदीस की रोशनी में सुनने और सुनाने का मौका अता फरमाया। मेरे दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और आज इस महीने का ये दूसरा जुमा है। इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात मुतअय्यन फरमाई है जिसको शब बरात कहा जाता है। इस रात की फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाई है और फिर कुछ ऐसे अमल हैं जो आपने करके भी उम्मत को बतलाया है। फिर उसी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे इरशाद फरमाया कि ये जो मुबारक रात शब बारात है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला इन मुबारक रात के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। तो मेरे दोस्तों, वो कौन लोग हैं? हदीस में मुख्तलिफ तरीक़ा पर रवायतें आई हैं। एक रवायत 6 लोगों की है कि 6 लोग ऐसे हैं जिसकी अल्लाह तबारक व तआला शब बारात के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। उन 6 लोगों का जिक्र गुज़िश्ता जुमा मैंने इशारतन आपके सामने किया था। चूंकि मेरे दोस्तों, रात तो मुबारक है, हम और आप जगने का एहतमाम करेंगे, इबादतों का भी एहतमाम करेंगे और इंशाअल्लाह हर वो तरीक़ा अपनाने की कोशिश करेंगे जो तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बतलाया है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम और हम उस रात से फायदा उसी वक्त उठा सकते हैं जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के ऊपर चलेंगे और उस रात को गुजारेंगे। लेकिन जिस हदीस के अंदर 6 लोगों के ताल्लुक से बतलाया गया है कि उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी, अगर उन 6 में से किसी एक के अंदर भी हम शुमार किए जाते हैं तो फिर याद रखिए, हमें चाहिए कि शब बारात के आने से पहले हम उस फहरिस्त को अपने आप से निकाल लें। उन 6 का जिक्र गुज़िश्ता जुमा मैंने किया था। वो 6 लोग जिसका हदीस में जिक्र है कि शब बारात में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। उनमें से पहला आदमी मुशरिक है, दूसरा वालदैन को सताने वाला यानी नाफरमान औलाद है, और तीसरा ज़िना करने वाला मर्दो ख़वातीन है, चौथा रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जिसको क़ातिउर रहम कहा जाता है, पांचवा शराबी है और छठा चुगलखोर है। ये 6 तरह का आदमी जिनकी मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला शब बारात के अंदर नहीं फरमाएगा। अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इन 6 के फहरिस्त से खारिज कर दे। हम में से अगर कोई ऐसा शख्स है तो उन्हें चाहिए कि इस मुबारक रात के आने से पहले वो तौबा कर ले और जो नाराज है उनको मना ले और जो गुनाहों में मुब्तला हैं उन गुनाहों से तौबा कर ले। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आज के जुमा में आप हजरात के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल जो शब बारात में आप किया करते थे उसका जिक्र मैं आपके सामने करने की कोशिश करूंगा और साथ ही ये भी बतलाने की कोशिश करूंगा कि हम और आप अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल के ऊपर आने वाली रात शब बारात में हम और आप इबादत करने के लिए तैयार हैं। अगर हम तैयार हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हमने अभी तक अपने आप को तैयार न किया है तो हमें इन बातों को सुनने के बाद तैयारी जरूर करनी चाहिए। बहरकैफ मेरे दोस्तों, उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि जिस तरीका पर
زمین پہ رہنے والوں کے لیے دو عیدیں ہوا کرتی ہیں، عید الفطر یعنی رمضان کی عید اور عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کی عید۔ اسی طریقہ پر آسمان کے اوپر رہنے والی مخلوقات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو عیدیں رکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی عید شب برات کی رات ہے اور دوسری عید شب قدر کی رات ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم فرشتوں کی عید کے اندر شامل ہوں اور اس طریقہ پر شامل ہوں جس طریقہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوتے اور شامل ہونے کا صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنے عمل کے ذریعے سے بتلایا۔ وہ طریقہ میرے دوستو کیا ہوا کرتا تھا؟ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دفعہ رات کی جب چوتھائی حصہ گزرا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد آپ کو سلام کیا، آپ سلام کا آپ نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ نے یہ دیکھا کہ جنت کے دروازے مکمل طور پہ سب کے سب کھلے ہوئے ہیں۔ جنت کے ہر دروازے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا ہوا دیکھا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہر دروازے پہ اللہ نے فرشتے کو متعین کیا ہوا ہے، اور ہر دروازے سے فرشتے کچھ نہ کچھ آوازیں لگا رہا ہے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دروازے کے اوپر جو فرشتہ جنت کے کھڑا تھا وہ آواز لگا رہا تھا، بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو آج کی رات کو جگ کر کے گزارا اور قیام کے اندر گزارا۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز لگا رہا تھا، بڑا ہی مبارک ہے وہ مسلمان جنہوں نے آج کی رات کو رکوع کے اندر گزارا۔ تیسرے دروازے کا فرشتہ یہ آواز لگا رہا تھا، بڑا ہی مبارک ہے وہ مسلمان جنہوں نے آج کی رات کو سجدے کے اندر گزارا۔ چوتھے دروازے کے فرشتے کی یہ آواز تھی، بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ مسلمان جنہوں نے آج کی رات کو تلاوت کے اندر گزارا۔ پانچویں دروازے کے فرشتے کی یہ آواز تھی، بڑا ہی مبارک ہے وہ مسلمان جنہوں نے آج کی رات کو دعاؤں کے اندر گزارا۔ الغرض میرے دوستو، ہر دروازے سے فرشتے آوازیں بلند کر رہا تھا۔ چھٹے دروازے کا فرشتہ بھی آواز لگاتا تھا، ساتویں دروازے کے فرشتے بھی آواز لگا ہی رہے تھے کہ بڑا ہی مبارک ہے وہ مسلمان جنہوں نے آج کی رات میں کو آہوزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ سے مانگنے کے اندر گزارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادوں کی تکمیل فرمائے گا، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ان کی عبادتوں کو بھی انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ جب یہ آوازیں آ رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ دروازے کب کھلے اور کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دروازے مغرب کے وقت سے کھلتے ہیں اور فجر صبح صادق تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں اور فرشتے آواز لگاتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، شعبان کی 15 کی رات ہے۔
14 کا دن گزرنے کے بعد جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے یہ رات مبارک شروع ہو جاتی ہے، اور 15 شعبان کی جو فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت تک دروازہ جنتوں کے کھلے رہتے ہیں اور ہر دروازے سے فرشتے آواز لگاتے رہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امی اور بتلاؤ اس رات کے بارے میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب ایک قبیلہ مدینے کے اندر بکریوں کا کاروبار جن کا تھا، ان قبیلے کا نام لے کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان قبیلے کے بکریوں کے بدن پہ جتنے بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو اس رات جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ اتنی مبارک رات میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ عطا فرمانا ہے۔ اللہ ہم سبوں کی عمر کو وہاں تک پہنچائے اور وہ رات کی برکتیں ہم سبوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے دوستو بکری کے بدن کے اوپر بال، قبیلہ بنو کلب، وہ قبیلہ، وہ خاندان، ایسا خاندان جس کا ہر فرد کاروبار ہی بکریوں کا کیا کرتا تھا۔ تو جو کوئی بکریوں کا کاروبار آج کے زمانے میں بھی کرتا ہے تو کیا ان کے گھر میں یا ان کے پاس 1-2 بکریاں ہوتی ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا بنی کلب کے بارے میں کہ اگر پورا خاندان اور پورا قبیلہ والا اپنی اپنی بکریوں کو لے کر کے جب باہر نکلتا تو 2 پہاڑوں کے دامن کو مکمل طور پہ بھر دیا کرتا تھا اور زمین کی ایک بالشت بھی نظر نہیں آتی تھی، اس قدر بکریوں کے تعداد۔ اور پھر ان بکریوں کے بدن کے اوپر بال، کتنے بال ہوں گے جن بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو اس رات میں جہنم سے آزادی دلا دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے جہنمیوں کو جہنم سے۔ ہم اور آپ، ہمارے سر میں کتنے بال ہیں گنتی نہیں کر سکتے، سر تو چھوڑیے، وہ تو پھر بھی بال کا ذرا بڑا حصہ ہے۔ ہمارے آنکھ کے اوپر جو بھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، یا پھر آنکھ کے پلک کے اوپر جو بال اللہ نے رکھے ہیں، اس بال کی ہی کوئی گنتی کر کے بتلا دے۔ کسی کے اندر قدرت و طاقت نہیں کہ ان چیزوں، ان جگہوں کے بال کی وہ گنتی کر سکے۔ جس طریقہ پر لا تعداد بال بکریوں کے بدن پہ ہیں، اسی طریقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور لا تعداد جہنمیوں کو، جو مسلمان ہیں جہنمی ہیں، ان جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ یہ ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی زندگی کے اندر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام سے بھیجا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا کہ اما جان ذرا جلدی کیجئے، چونکہ ہم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ آپ 15 شعبان یعنی شب برات کے تعلق سے ان کی فضیلت کو بیان فرما رہے تھے۔ ذرا جلدی کیجئے، میں جا کر کے ان بیان کو اور ان باتوں کو سننا چاہتا ہوں۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ انیس میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں بتلاتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان راتوں کے اندر کیا تھا۔ اب اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس رات میں ہمارے پاس تشریف فرما تھے۔ آنکھ لگ گئی، جب پھر آنکھ کھلی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا،
میں دروازہ کھول کر کے باہر گئی، جنت البقیع کے اندر جب میں پہنچی تو ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں سجدے کے اندر ہیں اور پھر اپنی امتی کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر آپ سجدے کے اندر مصروف ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان راتوں کے اندر کبھی آپ جنت البقیع میں ہیں اور پھر کبھی آپ مسجد کے اندر عبادتوں میں مصروف اور دعاؤں میں مصروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، لیکن آج ہم امتیوں کا، ہم مسلمانوں کا عمل کیا ہے میرے دوستو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ یہ شب برات ہے، شعبان کی 15 کی رات ہے، تو ایسی صورت میں تم عبادتوں کے اندر اس رات کو گزارو۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے جو ضعیف ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، وہ ان رات کو وہ بیٹھ کر کے عبادت نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کا جواب کچھ اس طریقہ پر دیا کہ کیا وہ آدمی، وہ بوڑھا یا پھر وہ ضعیف یا وہ بیمار، وہ تکیے پہ ٹک لگا کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتا؟ یعنی اگر وہ دیوار سے ٹک لگا کے بیٹھ سکتا ہے تو ٹک لگا کر کے بیٹھے اور ذکر و اذکار کرے، اگر وہ تکیے سے ٹک لگا کر کے بیٹھ سکتا ہے تو وہ بیٹھے اور عبادت کے اندر اس رات کو گزارے، بلکہ یوں ہی باتوں کے اندر اس رات کو ہرگز نہ گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا، تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا اور یہ بتلا دیا کہ مسلمانوں یہ رات کو غنیمت سمجھو، جو مبارک رات شب برات کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس سے پہلے دیا ہے اور آنے والی زندگی میں انشاءاللہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب وہ رات ہمیں اور آپ کو مل جائے تو وہ طریقہ ہمیں اپنانا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور کر کے دکھلایا ہے، عبادتوں کے اندر گزارنا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی گئے لیکن وہاں جا کر کے آپ نے مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی، اپنے امتی کے لیے دعائیں کی۔ آج ہمارا مسلمان قبرستان ان راتوں کے اندر جانے کو ضروری سمجھتا ہے اور وہ قبرستان کے اندر جاتا ہے، لیکن جانے کے بعد وہاں پہ کیا عمل کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اپنے مرحومین کے قبر کے اوپر قمقمے لگاتے ہیں، قبر کے اوپر وہ لائٹ لگاتے ہیں، جو لائٹ بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے اس طریقہ پر لائٹیں لگائی جاتی ہیں۔ میرے دوستو، وہ لائٹ قبر کے اوپر لگانا جائز و درست نہیں ہے ہرگز۔ قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، وہاں کے کیڑے مکوڑوں سے، سانپ بچھو سے بچنا ہے تو باؤنڈری کے باہر یا پھر اندر وہ لائٹ لگائیں جس کی روشنی سے انسان ان تمام تکلیف دہ چیزوں سے بچ جائے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن میرے دوستو، جو خاص قبر ہو اپنے مرحومین کی، اس قبر کے اوپر یوں اگربتی لگانا اور چراغ اس طریقہ پر لگانا اور قمقمے لگانا، بلب لگانا تاکہ ان کی روشنی قبر کے اندر پہنچے، خدا کی قسم روشنی تو نہیں پہنچے گی، لیکن جو قبر کے اندر مرحوم بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں ان کو تکلیف تمہارے اس عمل سے ضرور پہنچے گی۔ ذرا آپ عقل لگائیے، ذرا آپ سوچئے کہ ایک گھر جو آپ کا ہے، اس گھر کو چاروں طرف سے آپ نے مکمل طور پہ بند کر دیا ہے، گھر کا دروازہ بند ہے، گھر کی کھڑکیاں بند ہیں، روشن دان بند ہے، گھر کے چھت کے اوپر آپ نے جا کر کے بڑا سا پاور والا لائٹ اگر آپ نے لگا دیا ہے تو کیا اس لائٹ کی روشنی گھر کے اندر آئے گی؟ آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ تو جب اس دنیا کے اندر گھر کے چھت کے اوپر آپ روشنی لگا لو، اس کی روشنی گھر کے اندر بند ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتی ہے، تو پھر یا قبر کے اندر ذرہ برابر سوراخ بھی نہیں آواز آنے کے لیے، اس کے اوپر اگر آپ روشنی جلاؤ گے تو قبر کے اندر روشنی کس طریقہ پر جا سکتی ہے؟
رب کائنات کی قسم، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرحومین قبر کے اندر آرام و سکون سے ہو اور قبر کی تاریکی دور ہو، اندھیرا دور ہو، روشنی اگر پہنچانا چاہتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، ایصال ثواب کرو اپنے مرحومین کے نام سے۔ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ کی ذات سے انشاءاللہ امید ہے پھر اسی قرآن کریم کی تلاوت کو روشنی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر پیش فرما دے گا۔ یہ کام کیجئے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا گیا ہے میرے دوستو۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبرستان کے کنارے سے گزر رہا ہے، دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور تمام مرحومین قبر سے باہر ایک جگہ پہ جمع ہیں۔ یہ بزرگ جا کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا بھائی قیامت قائم ہو گئی؟ تم لوگوں نے قبر سے باہر کیوں آئے ہو اور کیا بات ہے سب ایک جگہ پہ جمع ہو؟ رب کائنات کی قسم، ان مرحومین میں سے ایک یہ کہنے لگا کہ او اللہ والو، ایک اللہ کا بندہ جو قبرستان میں آیا تھا اور قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے گیا، اور مرحومین جتنے بھی قبرستان میں ہیں سبوں کو اس کا ایصال ثواب کیا، اسی ثواب کو لینے کے لیے ہم سب کے سب یہاں پہ جمع ہے، اور پورا 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اتنا بڑا ثواب ہے کہ تقسیم ہی نہیں ہو رہا۔ تو اگر آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، مرحومین کو سکون پہنچانا ہے قبر کے اندر، قبر کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ عمل کیجئے جو عمل اس رات میں قبروں پہ مرحومین کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ اس قبر کے اوپر جو ہے بتیوں کا انتظام کیا جاتا ہے اور نہ جانے روشنی کو کس طریقہ پر جلایا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام کام میرے دوستو بیکار کے ہیں، ناجائز ہے، اس کے کرنے سے کرنے والوں کو بھی گناہ ہوگا اور جو قبر کے اندر مدفون ہے میرے دوستو انہیں بھی تکلیف ہوگی۔ بات لمبی ہو جائے گی، وقت بھی ہو چلا ہے، مختصر کرتے ہوئے جی 3 منٹ باقی ہے۔ جی ہاں میں دیکھا ٹائم دیکھا میں۔ اور اس کے بعد ایک اور عمل جو میرے دوستو اس رات میں ہمیں کرنی ہے، عبادت کر لیں گے، دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام کیجئے انشاءاللہ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات قسمت لکھی جاتی ہے، پورا 1 سال کون سا اللہ کا بندہ کیا کرنے والا ہے وہ تمام چیزیں لکھ کر کے فرشتوں کو سونپ دی جاتی ہے، اور فرشتہ اسی حساب سے پورا سال کام کرتا ہے۔ کوئی افسر شاہی ہو، فرمان لکھنے والا، ایک آدمی کے تعلق سے ایک آرڈر اسے لکھنا ایک پیپر کے اوپر، لکھنے کا وقت قریب ہے، اس وقت میں وہ آدمی ڈائریکٹ جا کر کے منت و سماجت کرنے لگے کہ صاحب ہمارے حق میں یہ نہیں بلکہ ایسا فیصلہ کر دیجئے، تو ایسی صورت میں لکھنے سے پہلے اگر منت و سماجت کی جائے تو اس فیصلے کو تبدیل کرنا آسان ہے، لیکن اگر فیصلہ لکھا جائے تو لکھنے کے بعد اس فیصلے کو تبدیل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقہ پر میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں دعاؤں کا اہتمام کرو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمت لکھ رہا ہوتا ہے۔ جب قسمت لکھ رہا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اب دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اچھی قسمت کی دعا کرو کہ یا اللہ میری قسمت میں بہترین تقدیر لکھ دے، بہترین رزق لکھ دے، بیماروں سے شفا لکھ دے۔ یہ تمام چیزیں جب ہم دعا کریں گے تو ہماری قسمت کا قلم لکھنے سے پہلے، چلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لے گا، اور پھر ہماری قسمت میں انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں ضرور لکھے گا۔ تو یہ لکھنا میرے دوستو چینج کروانا آسان ہے، لیکن لکھ لینے کے بعد اب پھر پوری سال ہم دعا کرتے ہیں اور یہ کہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو اب جب لکھا گیا ہے تو اب دعا کے قبول ہونے میں اور آپ کو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ پھر 2 منٹ آپ کا میں اور زیادہ لوں گا روزے کے تعلق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، 15 شعبان کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں عمل پورے شعبان کے مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھنے کا ہے، اور پھر اس کے بعد ایام 20 یعنی
ہر چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس نیت اور اس ارادے سے کہ ایام بیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہر چاند کے مہینہ میں ان روزوں کو رکھنے کا ہے، انہی میں سے 15 شعبان کی بھی تاریخ ہے، لہٰذا اس ارادے سے ہم روزہ رکھیں گے. تو میرا آپ سبوں سے ذاتی طور پہ یہ مشورہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کیجئے، عبادت کا اہتمام کیجئے، چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب سوال کیا گیا کہ آپ کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہو، تو کہا کہ اللہ کے پاس اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، قسمت لکھی جاتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، عبادتوں میں مصروف ہوں، لہٰذا کثرت سے روزہ رکھیے. ایک ہی نہیں بلکہ 2-3 روزہ رکھیے. اگر آپ 3 روزہ رکھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں 13 شعبان، 14 شعبان اور 15 شعبان جو ایام بیز ہے اس کا روزہ رکھیے. لیکن یاد رکھیے اس میں روزہ رکھنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو ہم اسے برا بھلا ہرگز نہ کہیں کہ بھائی تم پڑھے لکھے انسان ہو، روزہ نہیں رکھ رہے ہو. یہ کوئی فرض روزہ نہیں ہے کہ ہم اسے نہیں رکھا تو ہم لعن و طعن کریں گے. یہ کوئی واجب روزہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں رکھا تو ہم اسے لعن و طعن کریں گے. جس کو مرضی ہے وہ رکھے، جس کی مرضی نہیں ہے وہ نہ رکھے. رکھنے والا ثواب کا مستحق ہوگا، نہ رکھنے والے کو کسی طرح کا کوئی گناہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. اس کے بعد میرے دوست ایک اور عمل بتلا دیتا ہوں، وہ یہ کہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا اور سو گیا، آدھی رات عبادت کے برابر ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد جو کوئی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، ایسے شخص کو بھی آدھی رات عبادت کے برابر ثواب ملے گا. تو اب اگر کوئی شخص عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھا اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھا تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ عشاء ہم نے پڑھ لی، جو جگنا تھا ہم وہ جگ گئے، سحری بھی ہم نے کر لی، پھر اس کے بعد جب فجر کا وقت آیا آدھا گھنٹہ پہلے ہم جا کر کے سو گئے، فجر کی نماز ہم نے مس کر دیا اور ظہر کے ساتھ فجر کی قضا ہم کر رہے ہیں. تو یہ میرے دوستو یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم عبادتوں کے ساتھ ان نمازوں کا بھی صحیح طور پہ ہم خیال کریں. اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.